बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगरचे अब इस बात में कोई शक नहीं रहा, बल्कि इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा भी यही है कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ को मैदान में उतारा जाए। सिर्फ उसी सूरत में ही इमरान खान की बढ़ती हुई 2/3 अक्सरियत से बढ़ती हुई मकबूलियत को भी उनके ख्याल में कंटेन किया जा सकता है। क्या वाकई ये GHQ की आखिरी ख्वाहिश है? इस पर रोशनी डालेंगे और फिर आपको यह बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर होने वाला हमला, इसके पीछे कौन है? क्या वाकई इसके पीछे नवाज लीग, PDM और पीपल्स पार्टी है, या सिरे कहीं और जाते हुए नजर आते हैं? और पंजाब इलेक्शन का खौफ क्या है? मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी आखिरकार पकड़े गए। दोस्तों, इस वक्त 3 चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक चीज है जनाब सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत, अहम तरीन मामले की समाअत, उस मामले की समाअत कि जो दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई, जिस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर पंजाब के इंतखाबात 30 अप्रैल से मुलतवी करके 8 अक्टूबर की एक अजीबो गरीब गैर आइनी और गैर कानूनी तारीख दे दी। दूसरा मामला है जनाब कौमी असम्बली के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने के हवाले से बिल की मंजूरी, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरा मामला है जनाब बार एसोसिएशंस और बार कौंसल्स के हमायत में और मुखालफत में बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या PDM के आइन के हक में या आइन के खिलाफ, इसके मुतल्लिक भी तफसीलात आपको बताएंगे। मामला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले नवाज लीग ने अपनी तारीख के मुताबिक 90 की दहाई के अंदर भी उन्होंने एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर हमला किया था, और आज फिर उन्होंने उनके अदालती इख्तियारात के ऊपर हमला करते हुए कौमी असम्बली से एक अदालती इस्लाहात बिल मंजूर करवाया, जो कि अभी मतनाज़ा है, जिसके मुस्तकबिल का फैसला आइंदा चंद दिनों के अंदर हो जाएगा। इस बिल के अंदर आखिरकार है क्या? नाम इसको दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, और हुकूमती अरकान ने इस बिल की हमायत की, लेकिन कुछ आज़ाद अरकान ने इसे अदलिया पर कदगन करार दिया। ये बेसिकली सो मोटो नोटिस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोई इनफरादी हैसियत में जो हासिल इख्तियारात हैं उनको कम करना है। और बिल को आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पेश किया, आप जानते हैं, और राजा परवेज़ अशरफ साहब इस इजलास की सदारत कर रहे थे, और कहा आज़म नज़ीर तारड़ ने कि यह बिल अवाम दोस्त है और कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक अवाम को इसके अंदर जो है वो हकूक़ हासिल होंगे, और इसका जो मुतालबा है वो बार कौंसल्स का भी मुतालबा है, और बार्स के उहदेदारान और अरकान बिला इम्तियाज़ इस बिल की हमायत की है, उन्होंने ऐसा कहना था उनका। और उसके बाद फिर पाकिस्तान बार कौंसल और सिंध बार कौंसल की जानिब से इसके हक में कुछ बयानात भी दलवाए गए, एलामिये भी इसके अंदर जो है वो जारी करवाए गए। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर के अंदर बड़ी तादाद में लायर्स फोरम हुआ, बड़ी तादाद में वकला इस फोरम के अंदर उन्होंने शिरकत की, और वहां पर उन्होंने इस मामले के हक में करारदाद पेश की कि किसी सूरत इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। आइन और कानून के साथ खड़े रहने का उन्होंने ऐलान किया और कहा कि हर सूरत 30 अप्रैल को इंतखाबात होना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी ये एलामिया सामने आ गया कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं और इंतखाबात हर सूरत 30 अप्रैल को ही होने चाहिए। अब जल्दी के अंदर हरी में इतनी जल्दी इस कानून को मंजूर करवाने की, और ये जो मुतनाज़ा कानून है इसको बनाने की आखिरकार वजूहात क्या हैं? आज के चंद रिमार्क्स अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आपके सामने रखूं तो मामला बड़े वाज़ेह हो जाता है उस केस के जिसकी समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आखिरकार मामले को उस नुक्ते के ऊपर ले आए जब उन्होंने कहा कि वक्त से पहले असम्बलियां तहलील करके कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं किया गया, और आइन वक्त से पहले असम्बलियां तहलील करने की इजाज़त देता है। यानी क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसका यह हुआ कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां वक्त से पहले तहलील करके किसी किस्म का कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं किया।
کیونکہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ جس آئین کے اندر اسمبلیوں کی مدت 5 سال مقرر کی گئی ہے، اسی آئین کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ وقت سے پہلے وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ یہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اچھا کیا یا برا کیا، یہ انہوں نے ریمارکس نہیں دیے، چھوڑ دیا عوام کے اوپر، تاریخ کے اوپر۔ اچھا کیا یا برا کیا، 2 وزراء اعلیٰ نے اسمبلی توڑنے کا اپنا آئینی اختیار استعمال کیا، اپنا آئینی اختیار انہوں نے استعمال کیا، یعنی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ان کے پاس موجود تھا۔ اب یہ انہوں نے اچھا کیا یا انہوں نے برا کیا، یہ فیصلہ تو مورخ کرے گا، تاریخ کرے گی پاکستانی سیاست کے۔ لیکن اس وقت اسمبلیاں کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق وقت سے پہلے تحلیل ہوئیں، اور وقت سے پہلے اسمبلیاں اگر تحلیل ہوں تو ایسی صورت کے اندر اگلے 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونا انتہائی ضروری ہیں۔ اب یہ معاملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ چیف جسٹس کے خلاف یہ معاملات کیوں کر اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ قانون پاس کیا جاتا ہے تو اس قانون کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں، کیونکہ اس موقع کے اوپر شہباز شریف بھی ایوان کے اندر موجود تھے، باقی بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، تمام لوگ یہاں پر پہنچے، اور جناب اس کے اندر وہاں پر اگرچہ جماعت اسلامی کے رکن کی جانب سے یہ تجویز بھی آئی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے، کیا اس پر مزید لوگوں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت نہیں کی جا سکتی تھی؟ اٹارنی جنرل سابق چیف جسٹس سے مشاورت کی جاتی تو بہتر نتیجہ نکل آتا۔ لوگ اس وقت جو ہے وہ مفت آٹا حاصل کرنے کے چکر میں شہید ہو رہے ہیں، رمضان و مبارک میں اپنی افطاری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور حکومت اس قسم کے جو قوانین ہیں وہ پاس کرا رہی ہے۔ اچھا، اب مقصد اس کا کیا تھا؟ وہی 2-3 بنیادی اس کے اندر چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی۔ وہی بات اس کے اندر رکھی گئی کہ جو 100 موٹو کے اختیارات ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر اور 3 سینئر ججز کے حوالے جو ہیں وہ کر دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں ان کو جناب محدود کر دیا جائے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس عمر عطا بندیال، ساتھ دوسرے نمبر پر ان کے سینئر ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تیسرے نمبر پر اس وقت موجود ہیں جناب جسٹس سردار طارق، جو کہ ماضی کے کئی کیسز میں اپنی الائنمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت کے ساتھ ان کے فیصلوں سے ظاہر ہو چکی ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جو ٹینور بچ جاتا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا، اپنے اس ٹینور کے درمیان وہ نہ ہی اپنا 100 موٹو کا حق استعمال کر سکیں گے اگر یہ قانون بن جاتا ہے یا اس کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی کئی اس کے اندر منزلیں ہیں، سینٹ ہے، اس کے بعد صدر پاکستان ہے۔ تو اگر یہ قانون بنانے میں حکومت کامیاب ہو جاتی ہے یا اس کو سپریم کورٹ اٹھا کر باہر نہیں پھینک دیتی تو وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے اس اختیار کے اوپر قدغن لگانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، جو کہ ان کا اختیار چلا آ رہا ہے کہ وہ بینچ کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، ان کے یہ اختیارات بھی محدود کر لیے جائیں۔ دوسرا فائدہ کہ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے اگلے 1 سال کے لیے، اور اگلے 6 ماہ تک یعنی مارچ اپریل کے اندر ریٹائرمنٹ ہے جسٹس سردار طارق کی، اس وقت تک قاضی فائز عیسیٰ سینئر ترین جج ڈیفینیٹلی چیف جسٹس، دوسرے نمبر پہ سردار طارق جو ان کے ساتھ الائن ہے، تیسرے نمبر پہ پھر آ جائیں گے جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ جو ہی جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہوں گے، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جسٹس اعجاز الاحسن تیسرے نمبر پر ہوں گے، یعنی ایک مرتبہ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق ایک طرف الائن، اور وہ بآسانی وہاں پر 2-1 کے فیصلے کے ساتھ 100 موٹو نوٹس بھی اور بینچ بھی کنسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی وقتی فائدہ، کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ اس قانون کے اندر ایک معاملہ اور بھی تھا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ اس بل کے اندر محسن داوڑ صاحب کی جانب سے ایک ترمیم انٹروڈیوس کرائی گئی، جس کے بعد نواز شریف کو جو ہے وہ اپیل کا حق مل گیا بقول اس بل کو پیش کرنے والوں کے، کیونکہ یہ فیصلہ تو بھی کورٹ نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اہم قانون سازی کی گئی، ماضی کی سزاؤں کو چیلنج کرنے کے لیے سزاؤں کے خلاف اپیل کے لیے 1 ماہ کا وقت ملے گا۔ اچھا، 30 دن میں 1 ٹائم اپیل کے حق سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ساتھ یوسف زئی گیلانی، جہانگیر ترین اور دیگر لوگ بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور یہ محسن داوڑ نے کہا جناب کہ کراچی کا نسلہ ٹاور بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے، ان کو بھی حقوق جو وہ دیے جائیں۔ اور محسن داوڑ نے کہا کہ پرانے احساسات ہیں، اس ترمیم پر کیوں ہچکچا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بعد میں محسن داوڑ کی ترمیم کی حمایت کر دی۔ پہلے بلاول بھٹو نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی، لیکن بعد میں جناب اس کی انہوں نے حمایت کر دی۔ اب اس کے اندر
جناب یہ جو سارے 2-3 معاملات میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھے، مقصد اس کا کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کو گہرا کیا جائے، ججز کے درمیان تقسیم بڑھا چڑھا کر پیش کی جائے، اور اس دوران آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسٹس مدوخیل صاحب نے کل کے اپنے ریمارک کی جو وضاحت کی، وہ کیا یو ٹرن ہے، انہوں نے یہ بات کیوں کی اور اس پر فواد چودھری صاحب کا کیا بیان آیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمام تر معاملہ کیوں کیا جا رہا تھا۔ واضح ہو گیا کہ ایک تو نواز شریف کو کسی نہ کسی طرح سے ملکی سیاست میں ری انٹر کیا جائے، اور دوسرا اس وقت تک پنجاب کے الیکشن سے روکا جائے جب تک ان کے خیال میں نواز شریف واپس نہیں آ جاتے یا نون لیگ بڑی ہو کر یا مضبوط ہو کر عمران خان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں جو ہے وہ نہیں آ جاتی۔ اچھا، اب اس معاملے کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بیان دیا، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے ریمارکس آگے کہ چیف جسٹس نے آرڈر جاری نہیں کیا تو صدر نے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ کیسے دے دی۔ اچھا، اب یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کل کے اپنے ریمارک سے انہوں نے یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا کہ جناب 4 ججز نے پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کی۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو 9 کا بینچ تھا، تو 9 کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس میں سے اگر یہ 4 اس کی حمایت میں گن رہے ہیں درخواستیں خارج کرنے میں، تو پھر دوسری طرف 5 رہ جاتے ہیں، یعنی یا تو 9 کا بینچ تھا یا 5 کا بینچ تھا، جو کہ 3-2 سے فیصلہ آیا۔ اب ان 2 کو یہ چھوڑ کے جسٹس نقوی صاحب کو اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو، باقی جو 7 ہیں اس میں سے یہ 4-3 ملا رہے ہیں، حالانکہ واضح طور پر نیا بینچ جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ ہوا تھا۔ اچھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کیس کی سماعت کی۔ جو جج اس کے اندر شامل تھے ان کے نام آپ کے سامنے دہرا دوں: جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل۔ اچھا، امکان یہ تھا کہ سپریم کورٹ شاید آج اس پر درخواست مکمل کر کے حتمی فیصلہ سنا دے گی، لیکن پیپلز پارٹی کے وکیل آگے فاروق ایچ نائک، پھر ایڈوکیٹ عرفان قادر، پھر پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر اور الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور فاروق ایچ نائک پہلے آگے انہوں نے کہا جناب کہ درخواست میں ہم نے فریق بننے کی جو ہے وہ درخواست کر دی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے تو پہلے ہی وکیل موجود ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بڑا زبردست لطیفہ ہے کہ جان بوجھ کر ڈیلنگ ٹیکٹکس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے۔ کھوسا صاحب ٹی وی چینلز کے اندر جو ہے وہ پروگراموں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر یہ فرماتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جس کا انتخابی نشان تلوار ہے، وہ جناب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے معاملہ اس کے وہ خلاف ہے، جو الیکشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، جو دیگر معاملات، حکومت کا جو حصہ ہے، جو اتحادی ہے، وہ تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے جس کا انتخابی نشان تیر ہے، تو جناب ہم تو تلوار والے ہیں۔ یعنی جہاں پر وہ خود کو انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی رجسٹر کروا رکھا ہے، عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ سے اپنی بنیاد کے پہلے دن سے ہمیشہ سے پیپلز پارٹی نے پاکستان کے اندر منافقت کا مظاہرہ کیا سیاست کے اندر، جس طرح سے ان کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کو توڑ کے اقتدار میں آئے، اس کے بعد بھی ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے، تمام تر فوائد ان لوگوں نے اٹھائے اور آج کے دن تک یہ حکومت کا حصہ بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت کا حصہ نہیں بھی ہیں۔ بہرحال جو موقف وہاں پہ لطیف کھوسا صاحب ٹی وی چینل کے اندر اپنا رہے ہیں، وہی جو ہے وہ موقف یہاں پر جو ان کے وکیل ہیں فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں۔ اچھا، پھر جناب مندوخیل صاحب فرمانے لگے، انہوں نے کہا جناب ہمارے حساب سے یہ فیصلہ 4 ججز کا ہے۔ اچھا، حساب کتاب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حساب سے کیا مراد ہے؟ حساب تو آئین کا ہوتا ہے جناب، واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ بینچ ٹوٹ گیا، نیا بینچ بنا 5 رکنی، اس 5 رکنی بینچ میں سے 3 ارکان نے اس بات کا فیصلہ دیا کہ الیکشن جو ہے وہ وقت کے اوپر ہونے چاہیے، اور باقی 2 نے تو یہ فیصلہ دیا ہی نہیں کہ الیکشن وقت کے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے وہ لوگ چھپتے رہے اور معاملے کو ڈیلے کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے۔ مقصد کیا تھا؟ نہیں جناب یہ درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں، نہیں جناب یہ خود نوٹس ٹھیک نہیں ہے، نہیں جناب ان کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جانا چاہیے، پشاور ہائی کورٹ کے جانا چاہیے، کیا اسمبلیاں ٹھیک ٹوٹی ہیں نہیں، مطلب وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ صرف اور صرف ہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس۔ اور مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکے، اور کسی قسم کا کوئی مقصد سمجھ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ دوسری جانب سے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ عمران خان کو مختلف ٹیمز اپنی بنانی پڑیں گی، قانونی ٹیم، آئینی ٹیم اور انتخابی ٹیم، جو تمام تر محاذوں کے اوپر جو ہے وہ کام کریں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک بار پھر خاتون جج دھمکی کیس کے اندر عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے جناب کہ 18 اپریل کو عمران خان کو پیش کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ پہلے کیسے سے چلتا آ رہا، کچھ دن کی ضمانت، اس کے بعد دوبارہ پیشی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ سے ضمانت، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری۔ مقصد کیا؟ اسی پلیٹ فارم پر ہم بار بار آپ کے سامنے رکھ چکے، مقصد صرف اور صرف یہ ہے عمران خان کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھا جائے
اور مقصد اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ عمران خان انتخابی مہم نہ چلا سکیں، عمران خان ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے مناسب فیصلے نہ کر سکیں، ٹرن آؤٹ نہ بڑھایا جا سکے، عوام کنفیوژن کا شکار رہے، اور یہ تمام تر معاملات کا مقصد کیا؟ مقصد صرف اور صرف یہ کہ آئین اور قانون کو توڑا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے الیکشن روکے جائیں۔ لیکن ایک مرتبہ پھر اسی امید کے ساتھ کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستانی قوم، پاکستانی عدلیہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور آئین اور قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی الیکشن اپنے وقت پہ پنجاب کے 30 اپریل کو اور اس کے پھر چند دن بعد خیبر پختونخوا کے بھی منعقد ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔